तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदा ज़ुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम और एक नई मेहमान शख्सियत के साथ आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी हाज़िर खिदमत है। हमारा सच का ये सफ़र बड़ी आबोताब के साथ जारी व सारी है। हमारा यकीन और हमारा ईमान है कि जब हम सच के सफ़र पर रवाना होते हैं तो खुदा की मेहरबानी और खुदा का करम हमारे साथ होता है। नाज़रीन, हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ निकलते हैं सच की तलाश में, खोज में होते हैं, सच की कोशिश में होते हैं कि हम हक़ाइक़ और सच्चाइयाँ तलाश करें, क्योंकि सच को आँच नहीं। और जब हम सच और हक़ पर मबनी बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो हमें किसी मसनूई सहारे की ज़रूरत नहीं होती। सच बोलने और सच कहने पर हमेशा हर इंसान फ़ख्र और एज़ाज़ महसूस करता है। सच के सफ़र में ना तो आपको शर्मिंदगी होती है, ना ही नदामत, और ना ही आपको किसी झूठ की या झूठ के सहारे की ज़रूरत होती है। कलाम मुक़द्दस में भी मरकूम है कि बस तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। हम हक़ और सच के फ़र्जंद सफ़र पे रवाना होते हैं, सच के तलाश में निकलते हैं, सच की अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ। और नाज़रीन, जो आज हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, यकीनन एक बड़ा जुर्रतमंदाना इक़दाम, एक बहुत मुश्किल और बड़ा अहम फ़ैसला किया उन्होंने मौजूदा हालात के पेश नज़र। इंसान आम तौर पर उन तमाम चीज़ों और उन तमाम बातों को करने में थोड़ा सुस्ती और मियाना रवि इसलिए इख्तियार करता है कि शायद ये पत्थर मुझसे भारी है, मैं उठा ना सकूं, शायद ये मंज़िल मुझसे बहुत दूर है और मैं इसका आगाज़ ना करूं। लेकिन मैं इस बात का गवाह हूँ कि कदम उठते हैं तो मंज़िल की गिरा खुलती है, कदम उठते हैं तो मंज़िल की गिरा खुलती है, रास्ते दूर से दुश्वार नज़र आते हैं। और नाज़रीन, ये भी बात सच है कि मंज़िल लाखों मील दूर हो, हज़ारों मील दूर हो, तो भी उसका आगाज़ पहले कदम से होता है। आज हमारे साथ नौजवान, जुर्रतमंद, बहादुर, दलेर और इंतहाई दानिशमंद शख्सियत जिनका ताल्लुक़ शुबा वकालत से है, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए हमा वक्त वो खिदमत के लिए, साथ देने के लिए और उनके इंसाफ के हसूल के लिए जदोजहद में मसरूफ़ अमल रहते हैं। नाज़रीन, मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लियाकत जॉन साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, और भी उनके बहुत से तारुफ़ हैं जो हम उन्हीं की ज़ुबानी भी सुनेंगे। हम अपने प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी में लियाकत भाई आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। लियाकत भाई, हमारे प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हमारे मेहमान के तारफ़ से होता है और हम हमेशा फ़राख़ दिली के साथ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को गुजारिश करते हैं कि वो अपना मुख्तसर तारफ़ करें ताकि हमारे नाज़रीन जो हैं हमारे मेहमान की ज़ुबानी जान सकें उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी ज़ात के बारे में। सो थोड़ा सा तारफ़ आप मेरे नाज़रीन के लिए अपना ज़ाती तारफ़ करवाइएगा। मेरा नाम लियाकत जॉन है, पेशे के एतबार से मैं एडवोकेट हूँ। मेरी ऑलमोस्ट कोई
17-18 سال جو ہے اسٹینڈنگ ہوگی، اور اس ساری وکالت کی پریکٹس میں بہت سارے کیسز کیے جس میں ہیومن رائٹس کے بھی تھے اور سوشل بھی تھے، اور کرسچن لاز ایسوسیشن کا میں وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں۔ ابھی لاسٹلی ممبر پنجاب بار کا الیکشن لڑ رہا تھا میں، جس میں کوئی امینڈمنٹ آئی، اس کی وجہ سے ہمیں اس کو ڈراپ کرنا پڑا، اور ابھی حلقہ 129 این اے لاہور میں میں ایز کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کر رہا ہوں۔ میری جو پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان مائنورٹیز موومنٹ، اس کا میں کینڈیڈیٹ ہوں، اور اس کے چیئرمین جناب پیٹر چال صاحب ہیں۔ ہماری سیاسی جدوجہد کو تقریباً 1-2 سال ہو چکے ہیں، جس میں ہم ابھی اس سفر تک پہنچے ہیں کہ اس حلقے میں ہم بڑی جماعتوں کے سامنے ایک بڑے جو منشور کے ساتھ اور نیشنل منشور کے ساتھ ہم آئے ہیں، جس میں ہم الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ لیاقت بھائی، آپ نے مختصر سا تعارف مگر جامع تعارف کروایا۔ ناظرین، لیاقت جون صاحب ایک پروفیشنل لائر ہیں، اور وہ ہمیشہ پریکٹس جو ہے وکالت کی اس میں مصروف عمل رہتے ہیں، اور میں ذاتی طور پر بھی گواہ ہوں کہ جب بھی میں نے ان کو دیکھا عدالتوں میں اور اپنے کلائنٹ کے لیے حصول انصاف کے لیے جدوجہد کرنا، اور پھر ہماری ایک نمائندہ جماعت ہے کرسچن لائرز کی کلیب جس کا نام ہے، اور اس کے نائب صدر بھی لیاقت جون صاحب جو ہیں وہ رہ چکے ہیں، اور پھر مزید جو ہماری کلیب کی پولیٹکس ہے اس میں بڑے متحرک اور بڑے سرگرم رہتے ہیں۔ لیاقت جون صاحب وکلا کی سیاست سے عملی سیاست یعنی کہ قومی سیاست میں قدم رکھنا ایک کافی دانشمندانہ بھی اور ایک لحظے کے لیے تھوڑا سا مشکل فیصلہ بھی، یقیناً اس سے جو بھی ہمارے وکلا ہیں ان کی جو پریکٹس ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ کیسے آپ وکلا کی سیاست سے اور وکلا پریکٹس میں سے نکل کے عملی سیاست میں آئے؟ جو ایکچولی ایک وکیل ہوتا ہے وہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنی پریکٹس سے، اپنے جو اس کی چال چلن اور اس کی جو روش ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ ایک لیڈر ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بے شک کلائنٹس کو، ہر طرح کے کلائنٹس کو، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پولیٹیشین ہے، چور ہے یا سعد ہے یا گنڈا ہے یا شریف ہے، اس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے لیگلی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اپنی پروفیشنلزم میں اس نے اس کو جو بھی لیگل اس کی جو ریمیڈیز ہوتی ہیں وہ بتانی ہوتی ہیں۔ اگر کہیں کسی جگہ قبرستان کا ایشو ہے، کہیں کسی جگہ کوئی پولیس ٹارچر کا ایشو ہے، کسی جگہ فورس کنورژن کا یا کوئی اسی طرح کے ایشو ہے، تو بھی وکیل ہی گائیڈ کرتا ہے، اور وکیل ان کو اس ساری جو مشکلات سے ان سے نکالتا ہے۔ بے شک۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک وکیل جو نیشنل پالیٹکس ہے اس میں نہیں جا سکتا یا اس کو کیسے جوائن کرتا ہے، یہ اس کے پروفیشن کا حصہ ہے۔ بالکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جتنا ایک وکیل نے پڑھا ہوتا ہے وہ عام آدمی نے نہیں پڑھا ہوتا۔ یقیناً جو فارمیشن یا جو اسمبلی کی فارمیشن ہے اور اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک وکیل کانسٹیٹیوشن سے بہت اچھی طرح جانتا ہے، اور وکیل کو بیسکلی اس کے ایٹیٹیوڈ اور اس کے جو اقدامات ہیں وہ لیڈرشپ کے ہی ہوتے ہیں۔ بے شک ایسے۔ اب آئے میں آپ کے کویسچن کے دوسرے پورشن میں کہ ایک پریکٹسنگ لائر کیسے ایک عام پارٹی کا یا ایک پولیٹیکل پارٹی کا یا پولیٹیکل جو پارٹی ہے جو معاشرے میں لوگوں سے ووٹ مانگتی ہے اور ان کے حقوق دلانے کی بات کرتی ہے، اس کو میں نے کیسے، یہ ایک وکیل کے ہمیشہ میز کی ایک طرف وکیل بیٹھا ہوتا ہے، دوسری طرف اس کا کلائنٹ یا سائل بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس کے پاس آتا ہی اپنے سوالات لے کے، وکیل صاحب اس کے جواب آپ دیتے ہیں اور اس کو گائیڈ کرتے ہیں اور انگیج کرتے ہیں بعد میں۔ بالکل صحیح۔ وکیل کا ایٹیٹیوڈ اتنا ہی ہوتا ہے، وہ کورٹ میں جاتا ہے، اس کو ریلیف دلا کے واپس اپنے آفس میں آ جاتا ہے۔
اب معاشرے میں جا کے ایک ایک بندے سے ملنا، ایک ایک بندے کو کنونس کرنا، یہ ہے تو وکیل کے لیے ایک مشکل ٹاسک. اس کے اندر جو انٹلیکچولیٹی ہوتی ہے اس کو وہ چیلنج ہو رہا ہے. لیکن ایز کرسچن میں بڑی سادہ اور سیدھی بات کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستان میں، ہماری کمیونٹی میں اور ود ان کمیونٹیز ایک کرسچن وکیل کو سیاست میں آنا چاہیے. اور جو میں کسی کو نکما تو نہیں کہنا چاہتا، نہ کہہ رہا ہوں، لیکن ایسے نکمے سیاستدان جو ہمارے پہ راج کرنا چاہتے ہیں، کم از کم ان سے ضرور قوم کو چھٹکارا دلانا چاہیے. جی لیاقت بھائی، بالکل آپ کی بات جو ہے وہ درست ہے. اور یہاں پر کسی دانشور کی ایک کوٹیشن جو ہے وہ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سیاسی عمل میں حصہ نہیں لیتے اور آپ پر رونا روتے ہیں، آپ پر مسلط جو غلط نمائندگان ہیں، تو پھر آپ کو اس کا بھی کوئی حق نہیں ہے. اگر آپ ان کے اس رویے سے، آپ ان کی پریکٹس سے ناخوش ہیں، تو پھر آپ خود میدان عمل میں آ جائیں. اور میں آپ کے اس اقدام کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں مبارکباد بھی دیتا ہوں. آپ کا یہ اچھا فیصلہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکیل سے زیادہ مسائل کو کوئی دوسرا بندہ نہیں سمجھ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وکیل کی جو پریکٹس ہے، ہر ایک شعبہ زندگی کے جو لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کی ریچ ہوتی ہے. تو یہ ایک آپ کا بڑا ویلڈ آپ کا پوائنٹ ہے کہ وکیل سے بہتر جو ہے کوئی بھی لوگوں کے معاملات کو، لوگوں کے مسائل کو، وکیل سے بہتر کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. مسیحی قوم کی نمائندگی یقیناً موجودہ صورتحال میں، جب کہ سیاسی ناہمواری ہے، سیاسی انحطاط ہے، چونکہ جو موجودہ سیاسی نظام ہے اس کے مطابق جو مذہبی اقلیتوں کے نمائندگان اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، وہ اپنی قوم سے بڑھ کر اپنی پارٹیز کے نمائندگان ہیں. تو اس طرح کی جو سیاسی حبس میں آپ کا اپنی قوم کے لیے آواز بننا یقیناً ایک اہم قدم ہے. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ اپنی پارٹی جس کے پلیٹ فارم سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن اور اس کے منشور کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں. جو ہماری پولیٹیکل پارٹی، اس کا نام پاکستان مائنورٹیز موومنٹ ہے. اس کا جو بیسیکلی جو آغاز ہوا نا، جو ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں، جڑاوالا کے ایشوز پہ جب انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک تو جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے، وہ اپنے کیس کو ایڈریس کرنے کے لیے پروٹیسٹ نہیں کر سکی جس لیول کا پروٹیسٹ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات، جو لاہور میں پروٹیسٹ ہوا اس میں 300-400 کے قریب لوگ تھے. اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے، مین سٹریم پارٹی نے، اپنے ووٹ بینک کو لوز نہ کرنے کی وجہ سے، ووٹ بینک خراب نہ ہونے کی وجہ سے، انہوں نے اس پہ کوئی اپنا ایسا اسٹرانگ موقف نہیں دیا. یہ آن ریکارڈ پہ ہے. بالکل صحیح. اب نیوز پیپر ایکچولی ہماری جو ہسٹری ہے، ہسٹورین جو ہے، جو ہسٹری لکھتا ہے، وہ بھی کوئی اتنا ایماندار نہیں ہے کہ صحیح ہسٹری پیش کرے. لیکن پھر بھی اگر ہم کسی چیز کی ہسٹری دیکھنا چاہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا، تو آپ اس وقت کے نیوز پیپر اور جو اس وقت کے چینلز کی خبریں اس کو چیک کر سکتے ہیں. آپ یہ ریکارڈ پہ ہے بات کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے اسٹرانگ اپنا ہمارے فیور میں چرچز کے جلائے جانے میں، اور آج تک ان کے جو ملزمان ہیں ان کے چھوٹ جانے پہ کوئی موقف پیش نہیں کیا. بالکل درست. دس از ویری شاکنگ اینڈ انفارچونیٹ. اب ہم اس بات پہ اگری ہوئے سارے کہ ہمیں اپنے جو کم از کم اپنے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، پراپر لیگل پہ جانا چاہیے.
اور اس وجہ سے ہم نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کا آغاز کیا. چیئرمین صاحب نے اس پولیٹیکل پارٹی نے 1 سال 2 سال کا سفر طے کرتے ہوئے ابھی لاہور میں ہماری کوئی 4,500 کے قریب ممبرشپ ہوئی، جس میں ایک اچھا نمبر ہے. بہت سارے لوگ اس انتظار میں تھے کہ اس گیپ کو کون کور کرے گا جو اس طرح ایک پڑھے لکھے طریقے سے اور ایک اپنے سیکوینس کو قائم رکھتے ہوئے پولیٹیکل پارٹی آگے چلے. اس میں پھر ہم کھڑے ہوئے، ہم نے اس گیپ کو کور کیا. اور یہ جو ضمنی انتخاب ہے جو جناب اظہر صاحب کی وفات کے بعد ہو رہا ہے، اس میں ہم نے سوچا کہ ہم اپنا جو ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کے لیے اور اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ مزید ایک اچھے طریقے سے پینیٹریشن کرنے کے لیے اس الیکشن میں آئیں گے، اور تمام جماعتوں کو، تمام لوگوں کو، تمام جو ایسے لوگ ہیں جو ہمارا میسیج دے سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، ان کو ہم بتائیں گے ہمارے ایشوز کیا ہیں. بالکل صحیح ہے. ہماری جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا جو مین منشور ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کرسچن کمیونٹی کو یا مائنارٹیز کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں جس سے یہ اپنی پولیٹیکل ایک نیا سفر شروع کریں. بالکل صحیح. اور ہم اس کی ٹریننگ دیں، ایک سیاسی بصیرت پیدا کریں. ہمیں جو ہمارے ساتھ آئینی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہم بہت ساری چیزوں میں شاید آگے ہوں، لیکن ہم اپنے آپ کو آئین کی جو چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں ان کو ہم بتانے، سننے اور ایڈریس کرنے کے لائق نہیں ہیں. کیونکہ یہ ایک بڑا پاکستان میں آپ ایک عام سا لفظ ہے غرداری کا کہ جی یہ غردار ہے، حالانکہ غرداری بہت بڑا الزام ہوتا ہے. اس کو تو اس ملک کی مٹی بھی قبول نہیں کرتی جو اس ملک کا غردار ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو آئین کو ذرا سا بھی آپ بیان کریں تو یہاں پہ تو غرداری کا مقدمہ چلانے پہ چلے جاتے ہیں. ہم ایسے ملک میں پالیٹکس کرنے کے لیے کھڑے نکلے ہیں، اور وہ بھی ہم کرسچن نکلے ہیں جن کو منارٹی کا درجہ دے کے تو ان کی سیاست، ان کے وجود، ان کے جو شناخت ہے اس کو ختم کیا گیا. ورنہ قائد اعظم صاحب نے تو یہ ساری جو اس وقت کی منارٹیز تھیں انکلوڈنگ مسلم کمیونٹی، وہ بھی انڈیا سے ایک منارٹی کے طور پہ ادھر آئے تھے، اور ان کو یہ کہا تھا آج سے کوئی مسلمان، کوئی ہندو، کوئی سکھ یا عیسائی نہ رہا. بالکل ایسی. یہ سب اپنے اپنے گرجوں میں جانے کے قابل ہیں، اور کوئی اقلیت بھی نہ رہا. اس وقت جو جتنی بھی اقلیتیں تھیں ان سب کے لیے یہی تھا. صرف یہ منارٹیز وہ نہیں تھیں کہ کرسچن ہندو تھیں، ان کو بعد میں ڈکلیئر کیا گیا کانسٹیٹیوشن میں. ادروائز اس وقت کی تمام منارٹیز، جس میں ایک مسلمان جو میجورٹی میں تھے، ان کو بھی کیا گیا. بعد میں کیسے یہ ایک منارٹی نے دوسری منارٹی پہ قابض ہو گئے، یہ ایک کانسٹیٹیوشن سفر ہے جس کو آج تک جس کا جو بیانیہ چینج کیا گیا اس کو کبھی یہ نہیں نوٹ کیا گیا کہ کون سی امینڈمنٹ میں کیا کیا گیا اور کیوں کیا گیا. اور کسی ہماری سیاسی جماعت نے، کوئی ہے ہی نہیں تھی ہاؤس میں انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی جو اس کو آبجیکٹ کرتی یا اس کے خلاف آواز اٹھاتی کہ جی ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہو، یہ کیا وجہ ہے. آخر آپ لوگ باہر سے آئے ہو اور ہمارے ساتھ یہ کریں، ہم تو ادھر کے رہنے والے، ہم تو یہاں پہ پہلے سے ہیں، اور ہمیں آپ آ کے باہر سے اور اس کو ایک ایز ٹریٹر تو نہیں یوز کر سکتے. ہمیں آپ فاتح تو نہیں ہیں کہ جو مرضی اپلائی کریں. چونکہ ایک پولیٹیکل بات میں ڈیموکریسی پہ بھی بات کرنا چاہوں گا، جس کی وجہ سے ہماری پارٹی نے اس پہ ایک رد عمل بھی. ڈیموکریسی کا سر جو پہلا پرنسپل ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو ووٹ ڈال سکتا ہے وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے، وہ کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتا ہے، جو کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے وہ ووٹ بھی ڈال سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ جو ہمارے نمائندے بیٹھے ہیں کیا ووٹ لے کے آئے؟ بالکل بھی نہیں. کیا یہ ڈیموکریسی کے اصول کے مطابق ہے؟ ناٹ ایٹ آل. کیا ایک ڈیموکریٹ ہاؤس میں بیٹھ کے آپ نان ڈیموکریٹیکل جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے کوئی توقع کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. کیا آپ کوئی ایسی بات ہے جو جن کے وہ نمائندے ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی ڈائریکٹ کنیکشن ہے؟ نو. یہ بڑی سادہ سی سیدھی بات ہے. وہ ہمارے نمائندے ہیں
وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اس کو بھی میں ڈسکس کر سکتا ہوں، بٹ میں جو اصل ڈیموکریسی کے اصول ہیں ان سے بات کر رہا ہوں. وہ میرے نمائندے ہیں، میرے سے ووٹ لے کے نہیں آئے. میرا ان پہ پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے. میں ان سے ناراض بھی ہوں تو میں ان کو نہیں نکال سکتا، ڈس گاؤن نہیں کر سکتا، میرا رائٹ نہیں ہے ان پہ. بالکل وہ آج میرا فون نہ سنیں، میرے ساتھ بات نہ کریں تو میں وہ کہیں جناب آپ کا کیا گلہ نہیں ہے. میرا گلہ نہیں. میری تو پولیٹیکل پارٹی جو ہے نون پیپلز پارٹی یا کوئی بھی ہے، مجھے تو انہوں نے بنایا، میں ان کا نمائندہ ہوں. بالکل درست. صرف ان کو کرسچن ہونے کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے یہ مسیحیوں کے نمائندے، جبکہ جو پروسیجر ہے وہ مسیحیوں کا ان کے ساتھ کوئی ایک سرے کا بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اب دوسری جو ڈیموکریٹک ہے، آپ کسی ملک میں آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ کوئی کمیونٹی ترقی کرے یا سٹیزن شپ جو ہے وہ سٹیزن جو ہے وہ ترقی کرے، تو اس کی بیسک ڈیموکریسی سے لے کے کونسلر سے لے کے پریزیڈنٹ تک اس کو الیکشن لڑنے اور اس پہ کنٹیسٹ کرنے کی طاقت ہونی چاہیے. اس کو آئینی حق دینا چاہیے. میرے پاس پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم کا حق نہیں ہے. میں کیا اس ڈیموکریسی کے آگے کیا میں گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوں. آج تک کسی نے اس پہ بات نہیں کی. ایسے ہی ہے. کیوں نہیں کی؟ یہ چونکہ ہمارے نمائندے یہ بات لوگوں سے کر کے نہیں آئے ہوتے. ایسی کوئی بات کر کے ووٹ نہیں لیا ہوتا. ان کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ بات کریں. اس وجہ سے وہ بات بھی نہیں کرتے. ہم نے یہاں پہ بات کی حلقے میں. کل بھی ہماری ایک جو میٹنگ تھی اس میں بزرگ تھے کافی، تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ میرے ساتھ، پہلے ان کو بتایا کہ ایکچولی ہمارا شناخت کا ایشو ہے پاکستان میں. 78 سال میں ہم شناخت کھو چکے ہیں. اب دوبارہ یہ ایشو ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے شناخت کروائیں کہ میں کرسچن ہوں، میرے یہ حقوق ہے، میں بھی پاکستان میں بستا ہوں. میں بڑی کلیئر بتاتا ہوں کہ آپ مسیحیوں کی پاکستان میں شناخت ہی ختم ہو چکی ہے. سچ. پہلی آپ کسی بھی ملک میں جائیں تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے، اپنا منشور ہوتا ہے. میرے باہر سے دنیا کے کوئی بھی جرنلسٹ آئے، کوئی ڈیلیگیشن آئے تو کس پولیٹیکل پارٹی کے پاس جائے گا جی آپ اپنا موقف بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. گراؤنڈ لیول پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس طرح ہے ہی نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. میں سارے یہ کہتے ہیں جی ہمیں جدا کرنا انتخابات کے لیے. میں کہتا ہوں جی مجھے مخلوط کا دیں، میں مسلمان بھائی کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، وہ مجھے کہے بھائی میں تو نون لیگ میں آپ کو ووٹ نہیں دیتا، چائے پینی تو پی لیں. میں پیپلز پارٹی میں پی ٹی آئی میں ہوں، آپ چائے پئیں یا جائیں. ٹھیک بات. اگر میں جدا گانا میں ہوں تو وہ بھائی کہیں گے جناب آپ کا تو اپنا الگ ہے، جا کے ادھر اپنی بات کریں، ہمارے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں. پاکستان میں اگر دو شہریوں کا تعلق نہیں تو پھر کس چیز کا تعلق ہوگا؟ میں پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کافی مسلمانوں سے ملا ہوں. انہوں نے کہا لیاقت آپ الیکشن لڑو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور میرے ساتھ انہوں نے حلقے میں کام بھی کیا. مجھے انہوں نے ایک بڑے جو دوست ہیں انہوں نے اپنے پلازا میں تقریباً 10-15 مرلے کا ہال دیا کہ آپ فری الیکشن لڑیں. بالکل صحیح. اگر میں جدا گانا ہوں تو وہ کہیں گے بھائی ہمارا آپ کا تعلق ہی نہیں. مخلوط میں مجھے احساس ہے کہ میرے پاکستانی شہری جو میرا ساتھ دیتے ہیں. کل جو میں نے ان سے بات کی جو بزرگ تھے، میں نے کہا جی میرے ساتھ چلیں. یہ بازار میں ووٹ مانگتے ہیں، اگر تو کوئی یہ کہے کہ میں پیپلز پارٹی کا بھائی کارکن ہوں، میں آپ کو ووٹ نہیں ڈال سکتا، وہ سیاسی کام ہے، اس پہ ہم خوش ہیں. اگر کوئی یہ کہے جی میں نون لیگ کا ہوں تو میں آپ کو بھائی ووٹ نہیں ڈال سکتا، آپ اپنا کسی اور سے جا کے مانگے، میں کہتا ہوں وہ بھی میں مانتا ہوں ٹھیک ہے، یا کسی بھی جماعت کا. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کرسچن کو ووٹ نہیں ڈال سکتے تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ پاکستان میں ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے. ٹھیک بات. ہمیں اپنی شناخت کروانی چاہیے کہ میں کرسچن ہوں، میرا حق ہے. آئین نے ڈبل منارٹیز کو رائٹس دیے ہوئے. ایز سٹیزن میں الیکشن لڑ سکتا ہوں. ایز سٹیزن آف پاکستانی میں ووٹ مانگ سکتا ہوں. میں اپنا سیاسی نظریہ رکھ سکتا ہوں، سیاسی پارٹی بنا سکتا ہوں. بلکہ میں ایز پاکستانی سٹیزن میں اپنے مذہب کو بھی پروفیس کر سکتا ہوں. ٹھیک بات ہے. یہ مجھے شہری ہونے کے کچھ ایسی کلازز بھی ہیں جس میں بطور منارٹی مجھے ضمانت دی گئی ہے کہ آپ سیاست کریں. کانسٹیٹیوشن اس کی ضمانت دیتا ہے. بطور کرسچن یا منارٹی آپ اپنے مذہب کو پروفیس کر سکتے ہیں.
آپ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اشاعت کر سکتے ہیں، آپ اپنے جو مذہبی ادارے ہیں ان کو ان انسٹیٹیوشنس کو چلا سکتے ہیں. یہ ڈبل ملی ہوئی ہے ہمیں. کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں گے تو بڑی کلیئر باتیں، لیکن ساری جو کانسٹیٹیوشنل جو ہمیں جو ضمانتیں ملی ہوئی ہیں، جو کانسٹیٹیوشن ہمیں ریلیف دے رہا ہے، فریڈم دے رہا ہے، اس کی پریکٹیکلی کیوں نہیں، کیونکہ ہم نے کبھی بھی 78 سال میں پولیٹیکلی اس ایکسرسائز کو کیا نہیں کہ پریکٹیکلی بھی ہم کر سکیں. فرض کریں میں کسی محمد نواز سے ووٹ مانگتا ہوں تو میرے ساتھ محمد عثمان کھڑا ہے، تو وہ محمد نواز کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو اس لیے ووٹ نہیں دوں گا کہ آپ کرسچن ہیں، تو میرے ساتھ جو محمد عثمان کھڑا ہے وہ اس کو بتائے گا کہ بھائی یہ ان کو حق ہے. آپ ان کو ایک سیاسی نظریے کے تحت انکار کر سکتے ہیں، ایز کرسچن آپ ان کو انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک بات ہے. یہ بڑی سادہ اور کلیئر بات ہے. اگر ہم پریکٹیکلی سر اس کو ایز پولیٹیکل لیڈر، ایز پولیٹیکل ورکر اس پہ نہیں کریں گے، آج نہیں کریں گے، تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، پاکستان اس ٹائم پوری دنیا میں سب سے زیادہ ملک چھوڑنے والا ملک بنا ہوا ہے. بالکل. جو پاکستان کے شہری ہیں وہ سب سے زیادہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس کو ادارے روکنا چاہتے کہ نہ ہو. اور اس میں ہم سیاسی لوگ بھی، جن کو مذہب کے نام پہ دبایا جاتا ہے، ایک کمیونٹی کے نام پہ دبایا جاتا ہے، وہ اگر سٹینڈ نہیں لیں گے تو پھر یہ ملک بہت سارے لوگ جیسے جرنلسٹ بھاگ گئے، بزنس مین بھاگ گئے، بہت سے پولیٹیشین باہر بیٹھے ہیں، اور بلکہ انہوں نے اپنی جو جائیدادیں بھی باہر لے گئے صرف اس وجہ سے. یہاں کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. انسرٹنٹی جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، اس کو پھر ہمارے جو کرسچن لوگ ہیں ان کو ایڈریس کون کرے گا؟ ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی ہی ایڈریس کر سکتی ہے، ان کو پولیٹیکل رویہ ہی ایڈریس کر سکتا ہے. آج اگر مجھے محمد نواز یا کوئی بھی XYZ وہ یہ کہتا ہے کہ میں مذہب کی وجہ سے آپ کو ووٹ نہیں دے رہا، تو کل کو وہ قائل ہو جائے گا کہ نہیں بھائی میں آپ کو ووٹ دوں گا. بالکل. اگر ہم پولیٹیکلی اس پہ انفلوئنس نہیں کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، اس سے ڈائلاگ نہیں کریں گے، تو جب تک یہ نہیں کریں گے پاکستان میں ہارمنی نہیں آ سکتی. جی ناظرین، جو ہمارے ملک کی فضا ہے، یقیناً جب ہم اس کے آئین کو پڑھتے ہیں تو آئین ہمیں جو ہے وہ تمام وہ بنیادی حقوق انڈیمنیفائڈ کرتا ہے، یا ہمیں ان کی ضمانت دیتا ہے یا گارنٹی دیتا ہے. لیکن جب ہم پریکٹیکلی اس بات کے لیے اپنے حقوق کا تقاضا کرتے ہیں، یا جب ہم اپنے حقوق کی عملداری کو دیکھتے ہیں، تو کئی جگہوں پہ قدغن جو ہے وہ لگ جاتی ہے، جس کی بنیادی وجہ جیسے لیاقت جوان صاحب نے بتایا کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج تک کسی نے اپنے ان حقوق کو، جو حقوق سلب کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر کبھی کسی نے بات نہیں کی. بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک آپ بولیں گے نہیں آپ کو کوئی سنے گا نہیں. جب تک آپ اپنا موقف پیش نہیں کریں گے کسی کو آپ کے موقف کی سمجھ نہیں آئے گی. بلا شبہ آئین میں بہت سی آزادیاں بھی ہیں، لیکن چند ایک ایسی قدغن جو ہے وہ منارٹیز کے اوپر ہیں، جن کی وجہ سے وہ اپنے جیسے مور خوبصورتی پہ اتراتا ہے اور ڈانس کرتا ہے، ناچتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنے پاؤں پر پڑتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. یقیناً جو ڈسکرمنیشن آئین میں جو ہے وہ موجود ہے، کئی جگہوں پہ مجھ سمیت ہمارے بہت سے جو سیاسی ورکرز ہیں، جو سوشل ورکرز ہیں، ان کو مایوس بھی کرتا ہے، نا امید بھی کرتا ہے. لیکن مایوسی اور نا امیدی گناہ ہے. ہمیں اس کے لیے اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے لیے عملی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان منارٹیز موومنٹ کو، اور آپ کی ساری جتنی بھی قیادت ہے، پیٹر چارلس صاحب آپ کے جو پارٹی چیئرمین ہیں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا جرأت مندانہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کی وجہ سے بہت سے ہمارے ایسے دوست ہیں جو اس سیاسی سفر پہ روانہ ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک ریلکٹنسی تھی، ایک ان کے اندر ہیزیٹیشن تھی کہ شاید ہم یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بارش کا پہلا قطرہ بن کر، آپ سے پہلے بھی کافی لوگ جو ہیں جنہوں نے مخلوط انتخابات میں عملی جدوجہد کی ہے، الیکشن جو ہے انہوں نے کنٹیسٹ کیے ہیں،
आल्दो नतायज जो भी हों, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमल का हिस्सा बनना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन भाई आपने पार्शली तो बताया कि इस कैंपेन के निज़ाम में आपको कौन कौन से मामलात जो हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। आपका इलेक्शन कैंपेन का जो सिलसिला है आप उसको कैसे देखते हैं? हमारी जो पार्टी ने जब इस इलेक्शन को सोचा और इसको प्लान करने का सोचा तो हमारी 20-25 लोगों का थिंक टैंक बना हुआ उसके सामने ये बात रखी और जिन वजूहात की बना पे हम इलेक्शन लड़ना चाहते थे वो भी रखी, जिसमें 5 से 7 लोगों को चूज़ किया गया। फिर उन पे उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि ये उनकी मेहरबानी है कि लियाकत जॉन को हम कहेंगे कि ये इलेक्शन लड़े। बिल्कुल ठीक है। उसकी बड़ी वजह ये थी कि मैं एक एडवोकेट भी था, दूसरा जो मेरा प्रोफाइल था उसमें ये भी था कि ये ब्लंटली बोल्डली मामला को देख सकता है। जो सबसे बड़ी वजह कैंपेन में आती है, जहाँ पे भी 2 कम्युनिटीज़ या 2 मज़हब के लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो सबसे मुश्किल बात होती है जिसको हम थोड़े लफ्ज़ों में डिस्कस करते हैं, वो मजहबी गुफ्तगू की होती है, जिसमें कोई भी रंग दिया जा सकता। उसको भी उनको पता था कि ये इस चीज़ को भी डील करेगा, लोगों को भी डील करेगा। फिर जब हमने कैंपेन के अंदर गए तो लोगों से बातचीत की तो मैं तारिक साहब, मैं आपके चैनल से ये बात बड़ी वाज़ेह बताना चाहता हूँ, क्रिश्चियन इंतज़ार कर ही रहे थे कि कोई खड़ा हो कभी, यानी बुज़ुर्ग, औरतें, बच्चे, पढ़े लिखे, कि कोई तो कभी खड़ा होगा ना। वो जब उन्होंने ये सुना ना तो उन्होंने अपनी पार्टीज़ को भी ये सोचा कि हम जवाब देंगे। बिल्कुल सही है। उन्होंने बड़ी मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, और यहाँ तक कुछ ने कहा जी हम अपनी पार्टी के साथ रहेंगे लेकिन वोट आपको कास्ट करेंगे। कईयों ने तो कहा जी हम इस्तीफ़ा जवाब देंगे, हमारा मसीही नुमाइंदा खड़ा है तो हम मसीही हैं, तो मसीही नुमाइंदा जब मौजूद है फिर किसी को वोट देने की क्या ज़रूरत है। ठीक बात। बहुत सारे जो हमारे मुस्लिम दोस्त जो हमारे साथ खड़े हैं वो ये कहते हैं कि देखें आप इलेक्शन लड़ें, हम आपका साथ देंगे, आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी आपके साथ खड़े होना चाहिए। और उनके जो पॉइंट्स हैं वो कहते हैं जी हमारे हिसाब से अब किसी क्रिश्चियन नुमाइंदे को आपके ख़िलाफ़ कैंपेन नहीं करनी चाहिए। उनकी सोच इसलिए कि अगर आपके क्रिश्चियन नुमाइंदे ही आपको नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर हम कैसे कर सकेंगे, अपने लोगों को कैसे कहेंगे कि इनको। और बड़ी दलील वाली बात, दलील वाली जेन्युइनली ये बात। अब हम जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ में हैं उनके नुमाइंदे भी खड़े हैं, तो वो एक ज़ाहिरी बात है कि वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो भी थोड़े से इस मौके पे अवाम में नहीं जा पा रहे उस तरह जिस तरह जाना चाहिए कि हम अपने मसीही नुमाइंदे के अगेंस्ट किस तरह कहेंगे कि दूसरे को वोट दें। ठीक बात है, क्योंकि उनको फेस करना पड़ रहा है। ऐसे ही है। ये जो बात मैं कर रहा हूँ इसके अंदर जो असल बात है कि अगर यही कोई 10 साल पहले कोई मसीही पार्टी आई होती तो आज बहुत सारे लोगों का ज़हन बन गया होता। ठीक बात। हमारा टारगेट हम जीते या ना जीते, हमारा टारगेट आप देखें पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई के जो भी 2 नुमाइंदे जीतते हैं उनमें 15 से 20 हज़ार का फ़र्क होता है। ऐसे है। और हमारे हर हल्के में 20, 25, 30 हज़ार वोटर्स हैं क्रिश्चियन, वो विनिंग वोट है, जो डिसाइसिव वोट है। अगर हम उनको हम टारगेट कर लेते हैं, पॉलिटिकल सोच है, अगर हम उनको टारगेट कर लेते हैं वो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं एक हल्के के लोग, तो अगली दफ़ा जो सियासी बसीरत है हमारी वो ये कहती है कि एक इलेक्शन नहीं तो दूसरे इलेक्शन में वो ये सोचेंगे कि किसी मसीही नुमाइंदे को हम टिकट दें, ऐसे ही, ताकि ये जो 20-25 हज़ार का वोट है ये कम से कम हमारी पॉकेट में आए। बिल्कुल दुरुस्त है। ये एक सियासी बसीरत है, चाहे वो नून लीग
کرسچن بندے کو کھڑا کرے، چاہے پیپلز پارٹی کرے، چاہے PTI، جب وہ نمائندہ وہاں پہ جا کے بیٹھے گا پارلیمنٹ میں، کم از کم ووٹ لے کے تو آیا ہوگا. ایسے ہی ہے. کرسچن لوگ اس کو کلیم تو کریں گے ہمارا نمائندہ، کیونکہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہوگا، گڑی میں کھڑے ہو کے اس سے بات کی ہوگی. یہ اگر اس پولیٹیکل ایکسرسائز میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارے آگے 20 سال کے بعد جو نوجوان آج MBA یا اس طرح کی ایجوکیشن لے رہے ہیں، وہ آج ٹارگٹ کریں گے ہمارے ساتھ کہ میں نے 20 سال کے بعد اس حلقے میں کھڑے ہونا. ایسے ہی ہے. جبکہ جو موجودہ سچویشن ہے، جو کرسچن لوگ ہیں وہ سیاست میں آنے کا تو بھول ہی گئے ہیں کہ ہم کوئی کسی چام ختم ہو گیا نا سر. ان کی توقعات ختم ہو گئی، توقعات ختم ہو گئی. ان کے اندر میں ایک پولیٹیکل ایکسرسائز کرنے کے بجائے اپنی سٹیزن شپ کے جو رائٹس ہیں وہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمیں ملیں گے. ایسے ہی ہے. اگر ہم پولیٹیکل ایکسرسائز نہیں کریں گے تو یہ دونوں رائٹس کسی کو پتہ بھی نہیں چلیں گے، کوئی ایکسرسائز بھی نہیں کرے گا. اور پاکستان میں اگر اس کا چام ختم ہو گیا تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان میں مسیح جو لوگ ہیں، جو مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی شناخت کی بھی ختم ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو زبردستی کسی کو بھی سوئے ہوئے بندے کو پکڑ کے لائیں یار تین اسی پرپورشنل سیٹ دے دینا، وہ میرے جیسا ہوگا کہ لا جو منوتے. ایسے ہی ہے. کسی بھی XYZ کو بالکل درست. وہ چام سے نہیں، مجبوری سے آئے گا یا اپنے مفاد کی خاطر آئے گا. یہ ہم نے ایک لانگ ٹرم پلان کیا ہے اور یہ ہمارے منشور میں شامل ہے. اب جو ایک اور سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو قومی مسئلہ ہے، وہ مردم شماری کا. خالی منارٹیز کا ایشو نہیں ہے، ایسے ہی ہے. وہ پوری قوم کا ایشو ہے. ہم دیکھیں، ہم جب اسٹیٹسٹکس اپنے تیار کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عوام 10 لوگوں پہ مشتمل ہے، فرض کر لیں، اور روٹی بھی 10 لوگوں کی آئے گی جبکہ آگے 20 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. درست. وہ تو ہمیں لڑانے والی بات ہے نا. آپ یہ دیکھیں، وہ جب جو ادارے بناتے ہیں جی اتنی چینی پاکستان کے لیے بڑھیا، باقی باہر بھیج دیں. جب وہ باہر بھیجتے تو کام کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس صحیح نہیں ہے. گندم بھی آپ باہر بھیج دیتے ہیں، جب پیچھے دیکھتے ہیں 24 کروڑ عوام نہیں، ادھر تو 30 کروڑ عوام ہے. تو 24 کروڑ کے ڈاٹا کے حساب سے آپ بھیجیں گے تو 6 کروڑ کو کہاں سے دیں گے؟ سچ ہے. جب تک آپ اپنے اسٹیٹسٹکس درست، جس ملک کے اسٹیٹسٹکس درست نہیں ہیں، وہ سمجھیں خدا کے نام پہ چل رہا ہے، مینجمنٹ کے نام پہ نہیں چل رہا. ٹھیک. وہ جھوٹ پہ چل رہا ہے، اس پہ کرپشن بھی ہوگی، بھوک بھی ہوگی، افراتفری بھی ہوگی، اور اس کی جو چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ بھی بڑھیں گی. درست. جس کو ہم سب فیس کرتے ہیں. جب تک آپ اسٹیٹسٹک درست نہیں کریں گے تب تک میں کہتا ہوں یہ بھوک، افلاس، یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، کرپشن ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. اس کو کوئی روک نہیں سکتا. بالکل درست ہے. ناظرین، میں مخاطب ہوں حلقہ 129 1 to 9 کے ووٹرز کے ساتھ. یقیناً ووٹ آپ کا اپنا ہے اور آپ کو اس پر اختیار ہے. یہ ایک طاقت ہے، یہ ایک کنجی ہے، چابی ہے، جس کے وسیلہ سے آپ اپنی قسمت کے دروازے کو کھول سکتے ہیں. آپ نے اپنی قسمت کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنی معاشی خوشحالی کے لیے، اپنی ترقی کے لیے اور آپ کے لیے کی جانے والی قانون سازی کے لیے کسی ایسے شخص کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے، جو آپ کے ووٹ کی امانت کو آپ کی امنگوں کے مطابق استعمال کر سکے. آج اگر آپ اپنا فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں گے تو کل کو آپ کو کسی کے سامنے گلہ یا شکوہ کرنے کا شاید موقع نہ ملے. اس لیے کہ آپ ایسے شخص کو منتخب کریں گے جو آپ کے حالات سے واقف ہے، جو آپ کے معاملات سے واقف ہے، جو آپ کے مسائل سے واقف ہے، اور جس کا عزم ہے
کہ وہ آپ کے مسائل کو حل کرے۔ لیاقت جون صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو میں اس بات کا اعادہ کیا کہ ہمیں اپنے مسائل کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے، پھر ان پر عملی جدوجہد، عملی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہم ہیں کتنے، ہمیں اپنی تعداد کا علم نہیں ہوگا، تو ہم بہتر پرفارم نہیں کر سکیں گے۔ لیاقت جون صاحب، یقیناً آپ اپنی کمپین میں بہت مصروف ہیں، اور ایک نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے جس کی وجہ سے شاید جو ملک کی موجودہ سیلابی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کو کچھ عرصہ کے لیے تعطل کیا گیا ہے۔ کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ اس الیکشن میں جو ایک سکوت ہے، ہماری مسیحی لوگوں کا ایک رجحان ان کے اندر موجود ہے کہ شاید ہمیں ہمارے مسلم بہن بھائی جو ہیں وہ ووٹ نہ دیں، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سکوت یا وہ جمود ٹوٹے گا آپ کی اس کیمپین کے سلسلے میں؟ آپ کا جو کویشچن ہے وہ سر بڑا اہم اور میری کمپین سے جڑا ہوا ہے، اور پریکٹیکلی بھی ایز مسلم جو وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ ایکچولی میں اس میں دو چیزیں ایڈ کروں گا۔ ایک تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کرسچن ہے، بالکل صحیح ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نون لیگ سے بڑے تنگ ہیں، ہم پی ٹی آئی سے بڑے تنگ ہیں، ہم فلاں جماعت سے بڑے تنگ ہیں، یا فلاں سے بڑے تنگ ہیں۔ میں نون لیگ یا پی ٹی آئی کا ویسے نام لیا، جو موجودہ جماعتیں ان سے بہت تنگ ہیں، ہمیں کوئی نیا بننا چاہیے۔ جب نئے بندے کی تلاش ہوتی ہے نا لوگوں کو، تو اس کا ایکچولی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ملک کی بہتری چاہتے ہیں، اور کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کو کرے۔ ٹھیک بات۔ میں بڑی ان کے دل میں یہ بڑی چاہت ہوتی کہ کوئی آئے، اس کے لیے وہ مسلم کرسچن کو نہیں دیکھتے۔ ٹھیک بات۔ میرے ساتھ ایسے ہوئے ہیں واقعات، میں گیا ہوں کمپین میں، مجھے بہت سارے مسلم گھروں نے ایسے خاندان جن کے 20 خاندان ہیں، وہ تگڑے بھی ہیں، ان کو وکیل کی بھی ضرورت نہیں، ان کو کسی اور سہارے کی بھی ضرورت نہیں، پیسوں کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ کہتا ہے جی فلیکس سے بھی ہم لگائیں گے، ٹھیک بات، آپ کو ووٹ بھی ہم دیں گے، آپ کا ہمارے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں، لیکن آپ کو پتہ پولنگ والے دن لگے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو چینج آئے۔ اس چینج کی پہلی جو سٹارٹ ہے نا، وہ کہتے ہیں جی ہم لیں گے، آپ کرسچن ہیں، مسلم ہیں، آپ پاکستانی شہری ہیں، بس اتنا ہی بڑا۔ کیا بات۔ یہ پہلی۔ دوسری بات جو آپ کے کویشچن سے جڑی ہے، 78 سال میں نا سر مذہب کے کارڈ کو استعمال کرتے رہے پاکستان میں۔ ایسے ہی افغانستان کو ہم نے مذہب کے کارڈ پہ کھیلا، جنرل ضیاء صاحب نے، کیونکہ جو جنون ہے وہ سر مذہب کے کارڈ سے آتا ہے، سیاسی چیزوں سے نہیں آتا۔ اب پورا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یہ کارڈ ختم ہو، تو ہو نہیں پا رہا۔ جس کو سب سے پہلے ہماری پارٹی فیس کر رہی ہے، کیونکہ ہم ٹکراؤ مذہب کے کارڈ سے رہے ہیں نا۔ جو 78 سال سے پاکستان میں جس کی ایجوکیشن کی گئی، جس کی پنیری سے اب پودے بڑے ہو گئے، اور ان کے آگے بیچ بڑی جگہوں پہ ہماری جماعت پہلی دفعہ ٹکرا رہی ہے، اور ہمیں اچھا رزلٹ مل رہا ہے۔ گڈ۔ مذہبی طور ہم ایز کرسچن، ایز مسلم، جو خود بھی فنڈامنٹل ہوتے ہیں، ہر مذہب کا بندہ اپنے طور پہ ایک بنیاد پرست ہوتا ہے، لیکن جب آپ پولیٹیکل کمپین میں جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ سارے کھڑے ہوتے ہیں، جس میں آپ بنیاد پرستی کو لے کے تو پولیٹیکل ایکسرسائز نہیں کر سکتے۔ ٹھیک بات۔ جو بنیاد پرست ہے، میں بڑی کلیئر کہہ دوں، پاکستان میں 1-2% ہے، اور وہ منارٹی میں ہے۔ ہم ان کو میجورٹی نہ سمجھیں، وہ فتنہ کھڑا کرتے ہیں تو پورا پاکستان بلاک کر دیتے ہیں، لوگ ان سے بھی ڈسٹرب ہیں، اور ایسے لوگوں کے نظریات سے بھی ڈسٹرب ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اب جو کویشچن ہے کہ کیا وہ بھی ووٹ کریں گے کہ نہیں، میں بڑی سیدھی بات کرتا ہوں کہ مجھے کبھی بھی جو مین اسٹریم جماعتیں ہیں اس وقت نون لیگ یا پی ٹی آئی سے زیادہ ووٹ نہیں مل سکتے، کیونکہ ہمارا پہلا چانس ہے۔ بے شک ایسی ہے۔ ہماری جو یونین کونسلز ہیں، جو کونسلرز ہیں، ان میں ہمارے بندے آئے نہیں۔ وہ آلریڈی جو رولنگ پارٹی ہے اس کی ہے
پھر ضمنی الیکشن بھی نارملی یہ سمجھاتا ہے جو رولنگ پارٹی ہے وہ لے کے جائے گی، کیونکہ مشینری اور چیزیں ان کی. اگر میں کہوں کہ مجھے جان بوجھ کے ہرایا گیا تو یہ میں جھوٹ بولوں گا. ہم جا رہے ہیں UC ٹو UC جا رہے ہیں اور لوگوں سے کویسچنس کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور وہ ان میں سے 10 میں سے 2 لوگ ضرور ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہی ہماری جیت ہے. بالکل صحیح. اگر ہم اپنا میسیج دینے کے مائنورٹی میجورٹی کا ملاپ کرانے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری پارٹی سمجھے جیت گئی. میں لیاقت بھائی اس بات کو سمجھا ہوں کہ دیکھیں جیت اور ہار ضروری نہیں ہے کہ آپ یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ صرف جیتنے کے لیے کنٹیسٹ کرتا ہے یا وہ ہار کے لیے کنٹیسٹ کرتا ہے. یہ تو ایک فیئر گیم پلے ہے، اس میں کوئی بھی رزلٹ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. لیکن وہ جمود جس کی میں نے بات کی، ہم دعا گو ہیں اور آپ اس کے لیے جو ہے وہ پورا عزم ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گا اس الیکشن میں خدا کے فضل و کرم سے. چونکہ عام طور پر ناظرین آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہاں پر جو ووٹ کاسٹ ہوتا ہے وہ مذہب تو ایک طرف ہے، وہ کاسٹ کی بنا پہ ہوتا ہے. اگر کوئی شیخ کینڈیڈیٹ ہوگا تو شیخ برادری اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، اگر کوئی گجر کینڈیڈیٹ ہوگا تو گجر برادری ادھر کھڑی ہو جائے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیاقت جان صاحب کا یہ عزم جو ہے وہ بہت تگڑا ہے کہ وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں، اور یقیناً انہوں نے اپنی کیمپین جو ہے وہ کافی حد تک کی بھی ہے، اور مزید فردر بھی وہ کیمپین میں مصروف عمل ہیں. اور جو عوامی رد عمل انہوں نے دیکھا یقیناً انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے. خدا کرے کہ نتائج بھی ایسے ہی برآمد ہوں. لیاقت بھائی آپ کا انتخابی نشان کیا ہے؟ اور یہ سمجھیں کہ آپ 1 to 9 کے جو ناظرین ہیں آپ ان سے مخاطب ہیں، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا جو حلقہ 1 to 9 ہے اس کی جو سب سے بڑا میرا پیغام ہے کہ اس الیکشن کے ذریعے، اپنے فٹ ورک کے ذریعے، آپ کے دروازے پہ آنے کے ذریعے، اپنی بات چیت کے ذریعے ایک ہی پیغام ہے مین کہ ہم اکثریت اور اقلیت کا ملاپ کروانا چاہتے ہیں، جو بہت بڑا گیپ پیدا کر دیا گیا. دوسرا کہ میرا انتخابی نشان لیپ ٹاپ ہے. جب بھی ایک میں نیا شخص ہوں، آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ کے حلقے میں آیا ہوں، میرے پاس میں وکیل ہوں، میں بھاگ نہیں سکتا، میں کہیں جا نہیں سکتا. وکیل کی 2 ہی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ وہ ملتا ہے، ایک عدالتیں، دوسرا آفس. یہ 2 جگہوں سے وہ کہیں نہیں، اپنا کاروبار چھوڑ کے نہیں جا سکتا. بطور وکیل میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں میں ان 2 جگہوں پہ ملوں گا. میں کہیں بھی نہیں بھاگ کے جا سکتا. میں آپ کا اپنا نمائندہ ہوں، آپ کی گلیوں میں رہنے والا بندہ ہوں، اور مجھے آپ جب کال کریں گے میں آؤں گا. الیکشن والے دن اگر ملک کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ ملک کو ایک نئے سرے سے ابھرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ملک میں خوشحالی چاہتے ہیں، ہمارا یہ بھی نعرہ کہ خوشحال اقلیتیں، خوشحال پاکستان. اگر آپ پاکستان کو پائندہ باد دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی مذہبی فرق کے بغیر ہمیں ووٹ دیں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساری زندگی کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ سر. تھینک یو. ناظرین بڑا خوبصورت پیغام دیا، بڑا یونیورسل پیغام دیا ہے. اور جو قائد کا پاکستان ہے، لیاقت بھائی نے اس پاکستان کی بات کی ہے. قائد کے پاکستان میں کوئی اقلیت نہیں، کوئی اکثریت نہیں، سب آزاد ہیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو کر ملک کی خوشحالی، ملک کی استحکام کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے مصروف عمل ہوں تو ہی پاکستان جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. ناظرین ہمارا یہ سچ کا سفر ایسے ہی جاری رہے گا، اور ایسے ہی ہمارے سچ پہ ایمان رکھنے والے اور سچ کی عملداری کرنے والے دوست اور ساتھی ہمارے ساتھ آتے رہیں گے. لیاقت جان صاحب نے اپنا بہت اہم اور قیمتی وقت ہمیں دیا. لیاقت بھائی ہم آپ کے شکر گزار ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ ضرور محو گفتگو ہوں گے.
آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اور ہم ناظرین اپریشیٹ کرتے ہیں ایک بار پھر پاکستان مائنارٹی موومنٹ کو اور جناب پیٹر چال صاحب کو اور لیاقت صاحب اور ان کے جتنے بھی سارے دوست اور ساتھی جو ان کی اس جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں. یقیناً سب دوست جو ہیں وہ خراج تحسین کے لائق ہیں اور ہم ان کو ان کے اس بڑے اقدام پر خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. ناظرین سچ کا سفر جاری رہے گا کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے طارق سراج چودھری پروگرام دا ٹروتھ ود طارق چودھری اور میرے کیمرہ مین طارق پیارا کو اجازت دیجیے گا. ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد.